थैंक यू अशोक भाई। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो बारहा मौका हमें देता है कि हम खुदावंद के कलाम को हम बयान कर सकें। और इसके बाद पास्टर लियाज साहब जो हमारे सीनियर पास्टर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी हमें वक्तन फ़वक्तन मौका देते हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम में आप सबके साथ मिलकर बढ़ें। खुदावंद का शुक्र हो। जैसे कि आज का हवाला अशर भाई ने आप सबके सामने रीड किया है, याकूब का आम खत दूसरा बाब उसकी 14 आयत से 26 आयत तक, तो हमने इसमें हम देखते हैं कि इसमें ईमान और अमाल की बात की गई है कि ईमान अमाल के बगैर क्या है, मुर्दा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 14वीं आयत में लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है कि ईमान अमाल के बगैर क्या है, मुर्दा है। हम देखते हैं मेरे चीजों, एक और हवाला में ऐसा देखिएगा, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। और ये पूरा जो है इसमें जो हमारे नबी गुजरे हैं, जो जिन्होंने ईमान के वसीला से बरकत पाई, जिन्होंने ईमान के वसीला से खुदावंद में आगे बढ़े, उन सब का जिक्र है इसके अंदर। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और उन अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। कौन से बुजुर्ग? बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और इसी तरह से वो नबी जिन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी मसीही कौम के लिए उन्होंने काम किए। किसके वसीले से? ईमान के वसीला से। अब हम देखते हैं तीसरी आयत में, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये हमारा ईमान है। जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो उसमें ये हमारे ईमान का ही एक हिस्सा है कि हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने हुक्म किया तो पूरा आलम, पूरी दुनिया, चिन्ह परिंद सब कुछ क्या बने, वजूद में आ गए, बन गए, उनको पैदा किया गया। ये क्या है? हमारा एक ईमान है, ईमान का हमारा हिस्सा है। और यहाँ लिखा है ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। हम मसीहों का ये ईमान है कि हम अनदेखे खुदा पे ईमान रखते हैं और हम अनदेखे खुदा की सूरत पे, हम उसकी सूरत तो हमने किसी ने नहीं देखी। बाइबल में लिखा कि खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय उसके बेटे के जिसने उसको जाहिर किया। तो मसीह को, जो हम अभी मौजूदा कलीसियां हैं, हमने मसीह को नहीं देखा। उस जमाना में जब मसीह इस दुनिया में आए तो उन लोगों ने देखा, लेकिन खुदा के बारे में यही लिखा है कि खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए ये हमारा ईमान है, ईमान का हिस्सा है। और लिखा है कि ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। कहाँ गवाही दी गई? इस बाइबल में जो उसके बारे में लिखा है कि हाबिल की जो कुर्बानी थी खुदा ने क्या की? मंजूर की। और उसका ईमान था, वो अपनी भेड़ बकरियों का और उसकी चर्बी का लिखा है कि अपना हदिया नजराना लेके आया जब, तो खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। काहिन जो किसान था, खेती बाड़ी करता था, वो भी अपना सब कुछ, वो जो बिजनेस करता था, कारोबार करता था, वो भी लेके आया। लेकिन कुर्बानी किसकी कबूल हुई? हाबिल की। तो मेरे इसीलिए उसका भी ईमान था ये। और आगे अगर हम देखें 5वीं आयत तो लिखा है कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाने जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। इसी तरह से खुदा ने दाऊद के लिए ये लफ्ज बोले कि ये मेरे दिल का पसंदीदा
مجھے شخص کیا ہے مل گیا ہے. خدا نے داؤد کے لیے بھی یہ لفظ بولے. لیکن جہاں پہ داؤد نے گناہ کیا, خدا نے وہ برکت جو اس نے ہیکل خدا کی بنانی تھی, خدا نے اس کے ہاتھوں سے ہیکل نہیں بنوائی, بلکہ اس کے بیٹے سلیمان نے اس کی ہیکل کی تعمیر کی. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے میرے عزیزوں. خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. خدا پاک ہے, اس کی آنکھ پاک ہے, اس کا دل, وہ ہمارے دلوں کو نظر ڈالتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل صاف ہے, کس کا دل پاک ہے, کون کس کے لیے کتنا صاف دل ہے. کیونکہ آج کل میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے وہ محبت نہیں ہے جو پہلے محبت تھی. خدا ہم لوگوں سے کلام کرتا ہے کہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. اب ہم اپنے کاروبار میں, اپنی جابز میں بیزی ہیں, خدا کو اتنا ٹائم شاید نہیں دیتے. کل خدا کے خادم نے شام کو مجھے پوچھا کلام کی تیاری ہے؟ میں کہا جی تیاری ہے. لیکن تیاری میں نے جا کے رات کو 10 بجے خدا نے کلام دیا, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جو میٹنگ کا آخری گیت گایا گیا وہ بھی ایمان کے وسیلہ سے, مطلب ایمان کی اس میں بات کی گئی. میرا ایمان تو, میرا ایمان تو, یسوع میرا ایمان ہے. میں نے کہا خدا تو کتنا پیار کرتا ہے کہ تو نے وہ گیت بھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ گیت ہے, لیکن خدا نے وہ کلام مجھے دیا. ایمان پہ آج کلام, خدا نے کہا کہ ایمان پہ آج کلام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہمارے زندگیوں میں عمل نہیں ہے, اگر ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے خدا کے خادم ہیں یا ہم بڑے خدا کے پیچھے چلنے والے ہیں, اور ہماری زندگیوں میں وہ عمل نظر نہ آئے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, اگر ہماری زندگیوں میں خود عمل نہیں تو ہم دوسروں کو کیسے خدا کا کلام سنا سکتے ہیں؟ وہ بات جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے, اگر وہی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں. ایمان کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے. اور ایمان ہے کیا؟ اندیکھی چیزوں پر بھروسہ کر لینا, اندیکھی چیزوں پہ. تو جب یہ خدا کا پورا کلام ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو اس میں اندیکھی چیزوں پہ ہم ایمان رکھ رہے ہیں. کیونکہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں, جتنے بھی ہم خط پڑھتے ہیں, پالوس رسول کے خط پڑھتے ہیں, پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں, تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے, ہمارے سے تو بہت پہلے کی یہ باتیں ہو چکی ہیں, لیکن اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا, اور اسی ایمان میں ہم آگے کیا بڑھتے جا رہے ہیں. مسیح کے بدن کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. مسیح کے بدن کو, مسیح کے بدن کو ہم اسی طرح سے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ اگر افسیوں کا ہم خط پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بعض کو خدا نے مبشر, بعض کو کلام سنانے والا, بعض کو نبوت کرنے والا, بعض کو معجزات کرنے کے لیے خدا نے چن لیا, تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے؟ پرورش پائے, بڑھے. تو آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ اگر ہمارے اوپر خدا نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو ہم مسیح کے بدن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہنوک کی بات ہم کر رہے تھے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا. اور اگر بدایت اپنا اس میں ہم پڑھے پرانے عہد نامے میں, تو ہنوک کے بارے میں یہی لکھا ہے, وہ خدا نے اس کو اٹھا لیا, اس کو زندہ اٹھا لیا. اس کا کہتے ہیں پتہ نہ ملا, یہاں پہ لکھا ہے کہ اٹھا لیا, تو اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کے بارے میں پہلے ہی گواہی دے دی تھی کہ یہ مجھے پسند آیا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. جب ہم مسیح کے پاس, خدا کے گھر کے پاس آتے ہیں, خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں, تو ہم ایمان کے وسیلہ سے آتے ہیں. لیکن میرے چیزوں, جس طرح سے آج پہلا سنڈے ہے روزوں کے ایام کا, تو ہم ان پاک دنوں میں سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. روزہ کلام میں لکھا ہے, صاف لکھا ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے لیے رکھتے ہو, میرے لیے تم کیا کرتے ہو؟ خدا کا کلام پوچھتا ہے میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے لیے نہیں رکھتے. کھانا کھاتے ہو تو اپنے لیے کھاتے ہو, اپنے جسم کو قوت دینے کے لیے. تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا جسم کی وہ جو اذیت ہے وہ نہیں چاہتا. یہ روزہ, جب ہم روزے میں رہتے ہیں تو میرے چیزوں ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے. ہم مسیح کے ان دنوں پہ غور کرتے ہیں کہ مسیح نے کس طرح سے ہمارے لیے 40 دن رات روزہ رکھا. ایک ہی روزہ تھا وہ,
40 دن اور رات روزہ رکھا. اذیت کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے, کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کیونکہ وہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. کیونکہ اس نے دیکھا اس دنیا میں کوئی ایسا برہ ایسا نہیں ہے جو پاک ہو, جس کے اندر گناہ نہ ہو, معروسی گناہ نہ ہو. اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا کیا. یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے جب پیدا ہوئے تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. اس لیے وہ پوری کائنات کے لیے اس نے میرے عزیزو صلیب پر جان دے دی, اپنا خون بہا دیا. آج جب ہم اس کے خون پہ اس کے خون کو چھو لیتے ہیں, اس کے خون میں اپنے پوشاک, اپنے جو باطنی گندگی ہے, جب ہم اس کے خون سے دھو لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گئے, یعنی کہ زندہ کیے گئے. جب ہم زندہ کیے گئے کب؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں اس کے اوپر, تو ہمارے جو بدن ہیں, گناہ آلودہ بدن ہیں, وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نئے بدن بن جاتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم مسیح کے بدن کو, مسیح کے خون کو اپنی زندگی میں سچے دل سے لیتے ہیں. ہم ایماندار تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے نئے عہد نامے میں کہ وہ ایمانداروں کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمانداری نہیں ہے. وہ چپکے سے گھروں میں گھس جاتے ہیں. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو خدا کے کلام سے بہت دور ہیں لیکن وہ ظاہری طور پہ تو نظر آتے ہیں, وضع تو وہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بہت چلنے والے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں بدی ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے, وہ کلام میں لکھا ہے کہ ان چھچوری عورتوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. یہ کلام کہتا ہے, میں نہیں, یہ کلام میں صاف لکھا ہوا ہے. وہ عورتیں جو خدا سے دور ہیں آلریڈی, اور وہ لوگ جو جھوٹے نبی ہیں, ہم نے ان کی بھی پہچان کرنی ہے میرے عزیزوں. ایسے خدا کے خادم دیکھیں جن کی آنکھوں میں حیا ہے, شرم ہے. ایسے خادم دیکھیں, بہت سارے ایسے خادم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے, یہ خدا کا کلام ہے, اس کے اندر صاف لکھا ہے جھوٹے نبی, ان کی بھی پہچان کرنی ہے ہم نے. ہر کوئی نبی نہیں ہے, ہر کوئی نبی نہیں ہے, ہر کسی کو گھر میں گھسانا بھی نہیں ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے میرے عزیزوں, میں نہیں, خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے. کیا ہم ایمان میں اتنے گر چکے ہیں, اتنے کچے ہیں کہ ہم پہچان نہیں سکتے خدا کے خادموں کو. خدا کے خادموں کو پہچانے میرے عزیزوں. وہ خادم دیکھیں جن کے ہاتھ صاف ہیں, جن کے ہاتھ پاک ہیں, جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں. دعا بھی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے ہاتھ صاف ہوں, جن کے دل پاک ہوں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی غور کرنا شروع کریں. ہم ان دنوں پہ غور کریں کہ کیا ہمارے پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن خدا کا کلام کہتے ہیں اپنے لیے رکھ رہے ہو, میرے لیے کیا کرتے ہو, میری امت کے لیے تم کیا کر رہے ہو. خدا کے کلام کو دیکھیں. خدا کا کلام بہت سیدھا سادہ کلام ہے. لکھا ہے خدا کا کلام اتنا مشکل نہیں کہ تم سمجھ نہ سکو. اس کو کلام کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. صرف اپنی زندگی پہ غور کریں. اپنی زندگی کو جب چینج کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو خوشی محسوس کریں گے. میں جب پرستش یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. خدا کے کلام میں خدا کے خادم نے اتنی خوبصورت لیرکس لکھی ہیں, اس کے اندر کلام ہے. آپ خالی اس کو پرستش میں نہ دیکھیں, اس کو جب آپ گاتے ہیں تو اس کے اندر کلام ہے, گہرا کلام ہے. ایسے تھیولوجی کے طور پہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت گہرا کلام ہے. پرستش کو بھی کلام کے وسیلہ سے, مطلب اس کو اپنے کلام کی طرح گائیں, آپ کو مزہ آئے گا. میں اسکول سے لے کر کالج تک جو ہے, سیکنڈ ایئر تک جو کرسچن کالج تھا دارالحکمت, میں نے وہاں سے آئی کام کیا ہوا ہے, تو وہاں تک میں کوائر میں رہا ہوں. خدا کا شکر ہے. خدا کے پلان تھے کہ آگے چرچ میں بھی تو نے کوائر میں رہنا ہے, تو خدا کا شکر ہے وہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہم چیز ہے جس آیت 48 باب 7 ہے, تو لکھتا ہے کہ ہر ایک کو جس کو میں نے پیدا کیا, ہاں ہر ایک کو جس کو میں نے خلق کیا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے. ہم جو جہاں بیٹھے ہیں خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں بٹھایا ہوا ہے ادھر, تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے. کس طرح سے مسیح کا بدن پرورش کر سکتا ہے, کس طرح سے مسیح کا بدن بڑھ سکتا ہے, اسی طرح بڑھ سکتا ہے کہ اگر کوئی 10 لوگ ہیں ان کو نہیں پتا مسیح کا, آپ ان کو بتائیں خدا کے بارے میں, مسیح کے بارے میں بتائیں کہ مسیح نے کس طرح سے اپنی زندگی
اپنی مطلب لکھا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی ایماندار کے لیے بھی جان دے، تو اس نے تو بے دینوں کے لیے جان دے دی. یہ اس کی محبت ہے میرے عزیزوں. 7ویں آیت میں دیکھیں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. یعنی کہ لوگ اس ٹائم بھی اس کو باتیں کرتے ہوں گے. یہ کیا کلام میں لکھا ہے کہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ کیا ہر ٹائم ٹک 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 لگائے رکھتا ہے ہمارے کانوں میں، یہ کیا ہو گیا، یہ ہل گیا ہوا ہے، پاگل ہو گیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں. ہم تو نارملی کہہ دیتے ہیں پاگل جیا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے اگر تو بھائی کو پاگل کہتا ہے تو دوزخ کا وہ ہے، تیرے اوپر دوزخ آئے گا، تو گناہ کرتا ہے اگر تو پاگل کہتا ہے. کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو، میں اپنے پاس سے نہیں کچھ بھی کہہ رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. خدا کے کلام کو پڑھا کریں، آپ کو بہت ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ہم باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. انسان خطا کار ہے، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، مذاق میں بھی کہتے ہیں پاگل. لیکن خدا کے کلام نے کہا تو اپنے بھائی کو پاگل مت کہہ. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ نوح نے جو ہے ایمان کے وسیلہ سے کیا کیا، اس نے خدا کے کلام کو ایمان کے وسیلہ سے قبول کیا کہ ہاں آنے والے دنوں میں طوفان آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ خدا لکھا ہے کہ ملول ہوا، انسان کو بنا کے ملول ہوا. پیدائش میں لکھا ہوا ہے، پچھتایا کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا. لیکن جب وہ نوح پہ نگاہ کرتا ہے خدا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت ایماندار ہے، میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا. اس خدا نے اس کو یہ کلام نازل کیا اس کے اوپر کہ تو کشتی بنا اپنے اور اپنے بچوں کو، اور ایک ایک جوڑا پرندہ ہو چرند ہو، مطلب دنیا میں ابھی جتنے بھی ہمیں چرند پرند اور یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے سب نظر آتے ہیں، تو یہ جوڑا جوڑا اس نے اپنی کشتی میں رکھا تھا خدا کے حکم کے مطابق. اور یہ کیا کیا اس نے ایمان کے وسیلہ سے قبول کیا. لکھا ہے یہاں پہ کہ ایمان کے وسیلہ سے، اور اس کے لیے راست بازی ٹھہرا. اور دنیا کے لیے کیا ٹھہرا؟ مجرم ٹھہرایا. دنیا کو اس نے مجرم ٹھہرا دیا اپنے اوپر ایمان لانے کے وسیلہ سے. وہ مجرم ہے جو ایمان نہیں لاتا، ان کو اس نے مجرم ٹھہرایا. کس نے؟ نوح نے. جب اس نے ایمان کے وسیلہ سے یہ اپنا قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کشتی بناؤں گا، تو اس کی یہ راست بازی ٹھہری. ایمان ہی کے وسیلہ سے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا. یہ ایمان کا دیکھیں اس کا ایک حصہ تھا کہ خدا نے جب اس کو حکم دیا کہ تو اپنے ناطے داروں رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس ملک کو چھوڑ اور جو جگہ تجھے میں بتاتا ہوں وہاں جا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کیا دیکھا کہ وہ میرا ماں باپ، یا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہاں پہ تو اتنا بڑا کاروبار ہے، میرا اتنی مال و دولت ہے، میں کیسے چلا جاؤں. اس نے یہ سوچا بھی نہیں، لیکن اس نے ایمان رکھا کہ خدا نے، کیونکہ پیدائش 12 باب اگر پڑھیں تو اس میں یہ ہمیں ہسٹری اس کی نظر آتی ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ اگر تو جگہ ناطے اپنا یہ جگہ چھوڑ، رشتہ دار ناطے ماں باپ کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی چھوڑ، اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں، ملک کنعان. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے قبول کیا اس بات کو ایمان کے وسیلہ سے. اور لکھا ہے خداوند نے اس کو کہا تھا کہ میں تجھے بہت بڑھاؤں گا. اس نے اس چیز پہ ایمان رکھا. تو میرے عزیزو یہ ایمان کا حصہ تھا کہ اس نے اسی ٹائم اسی جگہ کو چھوڑا، خدا کی بات کو مانا، ایمان رکھا اس بات پہ کہ ہاں خدا اگر میرے لیے اچھا کر رہا ہے، اگر مجھے حکم دیا ہے اس نے، اور وہ جو جگہ میرے لیے اس نے رکھی ہے، اس نے ایمان کے وسیلہ سے، ایمان کی آنکھوں سے اس نے دیکھا. اندیکھا تھا وہ اس ٹائم، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہے اس کے لیے، لیکن اس نے ایمان رکھا. لوط اس کا بھتیجا، اس نے اپنی بیوی کو، بھیڑ بکریوں، مال دولت سب کچھ لے کے وہ چل پڑا. تو میرے عزیزو یہ سارا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح سے 17ویں آیت، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا. یہ دیکھیں ایک ہی چیپٹر ہے، یہ گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس کو، جو پورا باب ہے اس کو ضرور پڑھنا ہے آخری. یہ ہمیں ایمان کی، جو ایمان کے وسیلہ سے جن نبیوں نے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے نا پہلی آیت میں، کہ کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. یہ جو آج لکھا ہوا یہ گواہی ہے ان کی،
ایمان کی گواہی ہے. یہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں آج بھی پیدائش سے لے کر نئے عہد نامے تک، تو یہ گواہیاں ہیں ان کی کہ انہوں نے ایمان رکھا، خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھا. تو یہ لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا. ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اس کا. آج ہمیں کوئی کہے، میرا نہیں خیال کہ ہم کہیں گے، ہم معافی مانگ لیں گے خدا سے کہ خداوند میں نہیں کر سکتا، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میری نسل کیسے چلے گی. لیکن اس نے یہ چیزیں نہیں سوچی، اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر چل پڑا. خدا نے اس کے ایمان کو دیکھا، خدا نے دیکھا اس کی فرمانبرداری کو دیکھا. تو خدا نے کیا کیا؟ وہاں پہ برا پرووائڈ کر دیا. صرف خدا اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ایمان کے وسیلہ سے اسحاق کو اس نے کیا کر دیا؟ نظر گزرانے کے لیے چل پڑا. جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. حالانکہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا اکلوتا اسحاق، تو تیری نسل اسی سے کہلائے گی. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ خدا نے تو اس کو کہہ دیا قربان کرنے کے لیے، تو اب میں قربان کرنے کے لیے لے گیا تو میری نسل کیسے رہے گی. اس نے یہ کچھ نہیں سوچا، اس نے وہ چل پڑا. کیا آج ہم خدا کے کسی حکم کو اس طرح مانتے ہیں؟ ہم 100 دفعہ پہلے اپنا فائدہ اس میں سے نکالتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے مسیحی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ آیت میں سے اپنے مطلب کی آیت نکال لیتے ہیں، اپنے مطلب کی آیت نکال لیتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں یہ تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن پیچھے ہسٹری میں نہیں جاتے کہ اس ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے، اس آیت کا پیچھے ہسٹری کیا ہے. اپنے مطلب کی ہم بات نکال لیتے ہیں. میرے عزیزو، جس طرح سے 5واں حکم ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو. ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگلا حصہ ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دکھ نہ کرو، نفرت مت شو کرو. اگلا حصہ نہیں پڑھتے. اور بچوں کے لیے کیا ہے؟ بچوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تیری عمر دراز ہو. کیا ہم عزت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں کرتے. وہی بات ہے نا، کلام میں سے ہم اپنے مطلب کی باتیں تو نکال لیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو اصل ہمیں ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے. کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. اس کا ایمان تھا، باپ ابراہیم کا یہ ایمان تھا کہ اگر میں قربان بھی کر دوں گا تو یہاں لکھا ہے کہ مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. اس کا ایمان تھا، لیکن خدا اس کے ایمان کو دیکھ کر میرے عزیزو خدا نے اس کے لیے ایک برہ پرووائڈ کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے تیری قربانی قبول ہوگی. تو یہ اس کے باپ ابراہیم جو ہے قوموں کا جو باپ کہلاتا ہے، وہ اپنے اعمال کی راست بازی کے وسیلہ سے، خالی ایمان 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 کرنے سے میرے چیزوں کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری زندگیوں میں وہ عمل نظر نہ آئے. عمل نظر آنا بھی ضروری ہے. ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی. جب ان دونوں کو دعا دی، جب وہ مرنے والا تھا یعقوب، تو اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر اس نے کیا کی؟ ان کو دعا دی. کیا تھا؟ اس کا ایمان تھا کہ میں ان کو دعا دے کے جاؤں گا تو میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں گا، تو ان کے اوپر ہمیشہ خدا ان کا ہاتھ ٹھہرا رہے گا. اور ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا. کس کو؟ خدا کو. ایمان ہی سے یوسف نے جب مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا. یوسف جب مرنے والا تھا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی مطلب پہلے ہی اس نے ذکر کر دیا اس چیز کا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے مصر سے. پیدائش میں اگر پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ باپ ابراہیم کو یہی کہا گیا کہ تیری قوم 400 سال غلامی میں رہے گی. تو یہ مصر کی غلامی میں 400 سال پورا رہے تھے یہ لوگ. تو یوسف جب وہاں کا بادشاہ بنا، یعنی کہ وہاں پہ جب اس کو اختیار دے دیا گیا، جب کال پڑا پوری دنیا میں، وہاں پہ چاروں طرف کال پڑا، تو اس کو یوسف نے کیا لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا. یعنی کہ اس نے ذکر کر دیا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ان کی غلامی سے نکل جائیں گے. اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ میری ہڈیاں یہاں سے لے جانا.
مصر سے لے جا کر میرے باپ دادا کے ساتھ اس کو دفنانا. اس نے یہ پہلے ذکر کر دیا. کیا تھا اس کا ایمان؟ تھا یہ بھی ایمان کے وسیلے سے اس نے یہ بات کی تھی. ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. وہ نہیں ڈرے، ان کا ایمان تھا. ان کا ایمان تھا. دیکھیں خداوند نے جس بندہ سے اپنے کام لینے ہوتے ہیں خداوند اس کے لیے انتظام بھی کرتا ہے. 3 ماہ وہ بچے کو چھپا کے رکھا انہوں نے، اس کی ماں باپ نے، بغیر اس کے ڈر کے بادشاہ کے کہ ہمیں قتل کر دے گا، کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. اور خدا اس کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا موسیٰ کو زندگی دینے والا ہے، ہمارے بیٹے کو زندگی دینے والا ہے. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. موسیٰ نے انکار کر دیا، حالانکہ اس کی بیٹی کہتی تھی کہ تم میرا بیٹا بن جا. فرعون کی بیٹی نے کہا میرا بیٹا بن جا. اس نے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. اس نے اپنی قوم کے لیے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ چند روز لطف اٹھانے. زندگی چند ہے، پھول کی مانند ہے. وہ یہاں پہ زندگی کی بات کر رہا ہے موسیٰ کہ میں چند روز لطف اٹھانے سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر میں اس کا بیٹا بن جاتا وہ تو بادشاہ بن جاتا. ملکہ کا بیٹا بادشاہ تھا نا، وہ تو بادشاہ بن جاتا، بادشاہ والی لائف گزارتا. لیکن اس نے کہا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت میں خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں. یعنی کہ اگر امت کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں کیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کام کیا جاتا تھا، ان سے کیسے کام لیا جاتا تھا. ان کو بھوسا نہیں دیا جاتا تھا کہ، لیکن پھر بھی کہتے تھے جتنا کام تم نے روزانہ کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے. بھوسا پہلے پرووائڈ کرتے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ اب یہ یہاں سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ نکلنے کی بات کر رہا ہے کہ میری قوم کو یہاں سے نکلنے دو، اس غلامی سے نکلنے دو، تو وہاں پہ کیا کیا گیا، ان کو بھوسا دینا بند کر دیا انہوں نے. وہ جو بھوسا ان کو دیتے تھے، یعنی کہ وہ دیواروں کو بنانے کے لیے اور جتنی تعمیر کرنی تھی ان کے لیے وہ بھوسا دیا جاتا تھا ان کو. لیکن جب انہوں نے اس بھوسے کو بند کر دیا دینا، اور یہ بھی کہنا ساتھ میں کہ اتنا ہی کام چاہیے جیسے پہلے کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کی بدسلوکی کو برداشت کرنا مجھے زیادہ پسند ہے نہ کہ میں بادشاہ بن جاؤں. اس کا کیا تھا؟ ایمان تھا کہ اس قوم کو میں لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا، غلامی سے نکل جاؤں گا، اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. اور ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا. کس نے؟ موسیٰ نے. اس لیے کہ وہ اندیکھے کو یاد یا دیکھ کر ثابت قدم رہا. ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے. موسیٰ کا یہ ایمان تھا. اس نے خدا سے اس کا ایمان تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بروں کا خون جو ہے جتنے بنی اسرائیل کے دروازے تھے ان کے اوپر چوکٹوں پہ لگا دیا. اس کا ایمان تھا. اس کا یہ ایمان تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گا. لیکن مصر پہ جتنی بھی آفتیں آئیں، آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل سیف رہا. ہو سکتا ہے یہ مصری کا گھر ہو سکتا ہے یہ اسرائیل کا گھر ہو، یہ صاف پاک ہے، اس پہ آفت آئی ہوئی ہے، موت آئی ہوئی ہے. تو میرے عزیزو، یہ صرف ایمان کی بات ہے. ایمان ہم نے رکھنا ہے خدا کے کلام پر، اور وہ ہم اسی ٹائم رکھ سکتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں. تو ہم نے ایمان ہی سے دیکھا کہ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے. اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے. مصریوں کا وہ ڈوب گئے. وہ ان کا ایمان تھا موسیٰ کا کہ اس نے جب لاٹھی ماری تو خشک زمین ہو گئی، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا. وہ آرام سے پورا بنی اسرائیل گزر گیا. لیکن جیسے ہی مصریوں نے قصد کیا، یعنی کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی گزر جائیں، جیسے وہ آئے وہ سارے تباہ. یہ دیکھیں خدا کا پیار ہے اپنی قوم کے لیے. اس کا پیار آج بھی ویسا ہی ہے جیسے اس ٹائم تھا. آج بھی وہ ہم سے وہی چاہتا ہے، اسی ایمان کی روح چاہتا ہے. جس طرح سے نبیوں کا بھی ہم نے ذکر سنا کہ کس طرح سے، اور جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں میرے عزیزو، تو جتنے معجزے کیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہ ایمان کی ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی زندگیوں پہ غور کیا کہ ایمان کتنا مضبوط تھا ان کا. اور یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے ایمان کی تکمیل کو اور بڑھایا،
جتنے لوگ تھے جو بھی اس کے پاس آتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یسوع مسیح سب ان کو یہی کہتے تھے کہ جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو ہم نے میرے عزیزو اپنی لائف پہ غور کرنا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود اور اپنے طالبوں کو عطا کرتا ہے. یعقوب کا جو ہم نے خط پڑھا اس میں ہم صرف 2 آیتوں پہ غور کریں گے جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو. ننگا کون ہوتا ہے میرے عزیزو؟ غریب، جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ. اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے لینے اور آپ اس کو کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ جاؤ، تو وہاں لکھا ہے گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ کہ اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کو سردی میں وہ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ لکھا ہے کہ گرم اور سیر رہو، اس کو آپ دعا دے دے ہو کہ گرم اور سیر رہو. اور سیر مطلب کہ بھرے رہو، کھانا پینا آپ کا فل رہے، اور اس کے پاس ہو کچھ نہ، تو کہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ؟ یہ آپ کا ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان ایمال کے بغیر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے جائیں تو میرے عزیزو ہمیں یسوع مسیح کے اپنی جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، آج غور کریں کہ ہم ان روزوں کے ایام میں جو روز ہمارے لیے ایک دن نیا آتا ہے اس میں اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ مسیح نے کس طرح سے ہماری زندگیوں اور ہم گناہ گاروں کے لیے جان دے دی. کیوں اس کو تو یہی تھا، وہ ہم سے کیا کرتا تھا؟ اس کو صرف پیار تھا. تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے. اور رومیو 5 پر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. آج دیکھیں اگر کوئی ناراض ہے آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے میں صلح کر لیں، اس کے ساتھ صلح رکھیں، اس ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرے. اور کیونکہ جب ہم کمزور ہی تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. کمزور یعنی کہ جب ہم ایمان میں کمزور تھے تو اسی ٹائم مسیح نے اپنی جان دی. ہم سب کو اپنی جان دے کر، خون بہا کر. کون ہے میرے چیزوں آج اپنے دوست کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، ایون ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی جان نہیں دے سکتے. یہاں پہ ایک فائر ہو ہم سب بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہاں میرا ساتھی ساتھ کھڑا ہے، اس کو بھی میں نے ساتھ لے کے جانا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دے دی. اس کی صلیب کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھیں. یہ صلیب آپ کو فلسفہ پچھلا سارا بتاتی ہے کہ لعنتی موت تھی یہ، لیکن مسیح کس کے لیے لعنتی ٹھہرا؟ ہم سب کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اس چیز کو آگے بڑھانا ہے یا ہم نے توبہ کرنی ہے. توبہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. آج کا جو کلام تھا وہ یہی تھا کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. تو اپنے زندگیوں میں عمل لے کے آئیں. اگر جو آپ کہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں نظر بھی آنا چاہیے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.